अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पाकिस्तान का एक मीडिया हाउस मुसलसल जो है नाम ले लेना चाहिए ARY, जिसको सोने के स्मगलरों का चैनल भी कहा जाता है। कांगो से जो सोना स्मगल हुआ था वो दुबई के अंदर ARY ने बेचा था। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के अंदर शामिल कुछ पाकिस्तानी के ऊपर इल्ज़ाम है। वो रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है और जिस बुनियाद के ऊपर फिर काफ़ी अरसा उन्होंने हमारी फोर्स नहीं दी। तो वो जो सोना था वो दुबई के अंदर मौसूफ ARY गोल्ड ने बेचा था, तो फिर ARY को पाबंदियों का सामना करना पड़ गया था, वरना वो इस खित्ते में भारत को सोने का सबसे बड़ा सप्लायर होता था ARY। तो उस ARY ने अपनी जितनी भी रॉन्ग डूइंग हैं, अपनी जितनी भी गलत कारियाँ हैं, अपने जितने भी जराइम हैं, उनका पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान में मुरवजा असूल ये है कि आप एक अदद मीडिया हाउस खोल लें और जो भी आपके जराइम के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करे, भले आपने $450 मिलियन जो है वो MCB से चुराया हो, भले आपने ARY प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके नाम के ऊपर लोगों को लूटा हो दुबई और UAE के अंदर, भले आप लोगों की कुर्बानियाँ जो हैं वो उसका गोश्त खा गए हों, भले आपने गरीब नवाज ट्रस्ट के नाम से एक अदारा खड़ा करके लोगों की ज़कातें सदके खैरात लूटे हों, लेकिन जब भी कोई आपकी तरफ इशारा करे तो आप फ़ौरन आज़ादी इजहार का और आज़ादी सहाफ़त का शोर डाल के वो 20-20, 30-30 हज़ारिये जो होते हैं जिनको आपने रखा होता है उनको सामने खड़ा कर दें और बताएं कि कैसे सहाफ़त को ख़तरा पैदा हो गया। और ये भी हो गया जी। खैर वो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है और इस वक्त बड़े सगीर के नहीं बल्कि बड़े सगीर तक ही रखते हैं फ़िलहाल। बड़े सगीर के सबसे अजीम सहाफ़ी और तबसरा निगार चौधरी गुलाम हुसैन ने एक अनलिमिटेड और लॉन्ग उसके ऊपर जो है वो बीपर दिया है अब, और इस बीपर के अंदर उन्होंने तफसीलात जारी की हैं उस वीडियो की। तो जब इतने बड़े अजीम सहाफ़ी ने इसके ऊपर तफसीलात जारी कर दी हैं तो मैंने कहा फिर हम भी कुछ थोड़ी सी अर्ज़ कर लें। अजीम सहाफ़ी साहब ने फरमाया तो चलते मैं आया। अजीम सहाफ़ी साहब जो हैं, हम आपको ये बताते चलें कि वो चाचू शहबाज शरीफ के फेवरेट जर्नलिस्ट हैं और ये अजीम सहाफ़ी जो हैं ये मरियम की किरदार कुशी के अंदर और नवाज शरीफ को गालियां बकने के अंदर और उसको चोर डाकू कहने के ऊपर और कन्विक्टेड कहने के ऊपर सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं हमेशा। लेकिन चाचू के साहबजादे के बहुत फेवरेट जर्नलिस्ट हैं। पिछले दौर के अंदर तो इनका नाम जो था वो ऐसी फहरिस्त में था कि जिनकी गाड़ी भी चेक नहीं होती थी और ये सीधा जाते थे चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर। उस वक्त जो थे समझ गया ना, बाकी तफसीलात रहने थे। और किस किस की गाड़ियां बगैर चेकिंग के अंदर जाती थी चाचू के हुक्म पे, और उनकी तफसीलात भी रहने दें। उनमें से तो एक खातून ने मुझे ब्लॉक भी किया हुआ है। ठीक, छड्डो पर साफ़ी अपनी कुलीग है। तो मतलब छाता बरदार है यार। अब न्यूज़ कास्टरों को तो हम तोते ही बोलते हैं, तो न्यूज़ कास्टरों से एलिवेट होकर लोग एंकर बन जाते हैं। ठीक हो गए, आगे चलते हैं। तो बड़े सगीर के अजीम तबसरा निगार ने फरमाया है कि ये एक वीडियो है। अच्छा, इससे पहले हम आपको मुतअद्दिद व्लॉग्स के अंदर बता चुके हुए हैं और आपके इल्म में होगा कि मरियम नवाज शरीफ ने इस बात का शिकवा किया था। वो इस बात पे शिकवा कुना थी कि जनाब जब उनको कैद किया गया तो उनके बाथरूम तक के अंदर कैमरे लगे हुए थे। अब ज़ाहिर है मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो जिस नाज़ो नौम में या जिस लाड में पड़ी हुई हैं, ये कैमरा हो गया या खुफिया कैमरा हो गया, ये उनके लिए रॉकेट साइंस होनी चाहिए ना। उनकी डिग्री ना उनकी एजुकेशन को इसके रिलेटेड है। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा, ये सवाल पैदा होता है। उन्हें किसने बताया या उन्हें कैसे एहसास हुआ? तो चौधरी गुलाम हुसैन अब आते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब तफसील जारी करते हैं कि जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा नैब की कस्टडी में थी तो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद एक खातून सिपाही ने मतलब जो हैं खातून भी तो सिपाही होती हैं ना, सिपाही नहीं सिपाही हैं। ठीक है, ये जो है ए सिपाही हु लव्ड मी, वो राजन मोड की फिल्म नहीं आई थी 80 की दहाई के अंदर के 80 की दहाई के अंदर ही आई थी। ठीक है, तो 007 है ठीक है, वो सीरीज़ की जो आयन फ्लेमिंग की लिखी हुई जो मूवी थी उसके अंदर
تو وہ سپینڈ جو تھی، سپینڈ ہی کہہ لیتے ہیں یار پنجابی کے اندر ہم، سپینڈ جو تھی اس نے ہمدردی میں آ کے یا کسی اور میں یا ویسے یار مطلب کہ اس لیول کی وہ لیڈر ہو یا اتنے بڑے لیڈر کی صاحبزادی ہو تو ویسے بھی ایک اس کا جو اورا ہوتا ہے، جو اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، جو وہ کمانڈ کرتی ہے، تو وہ خاتون نے ان جذبات میں آ کے تو وہ یار اگر یوتھ ہی اپنے قائد کو 10 50 روپیہ دے سکتے ہیں تو وہ بیچاری کیوں نہیں دے سکتی بھائی؟ اگر اس کو مریم پسند ہے تو اس نے موبائل مار دیا، اس نے موبائل دے دیا، اس کو تو خیر سسپینڈ کر کے تو کہیں لائن حاضر کر دیا گیا، لیکن مریم سے وہ موبائل ریکور کرنے کے لیے جو ہے وہ چھاپا مارا گیا، اور اس چھاپے میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں بقول بر صغیر کے عظیم ترین تبصرہ نگار اور چاچو کے پسندیدہ صحافی، ایسے کر لیں، جناب چودھری غلام حسین جو ہیں ان کے بقول کہ جب مریم سے وہ موبائل ریکور کرنے کے لیے ان کے سیل کی رات گئے تلاشی لی گئی تو انہوں نے جو وہ موبائل تھا وہ سرانے کے نیچے رکھا اور اس کے اوپر خود بیٹھ گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ مرد سٹاف تھا، ان کو فزیکلی ٹچ کرنے کے اندر تو ایک ریسٹرکشن تھی نا، اور کانسیکوینسز بھی بہت خوفناک ہو سکتے تھے، تو اس لیے وہ ان کے ساتھ وہ ان کو پلیڈ کر رہے ہیں یا ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ موبائل ہمارے حوالے کر دیں، اور وہ کہہ رہی میں نہیں کروں گی۔ اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ کا جس طرح مزاج ہے نا، جس طرح کا ان کا، میں کوئی مثال نہیں دینا چاہ رہا، میں اس تھیری کو یا اس ویڈیو کو بائی کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب وہ تڑلے والی خاتون نے جا نہیں لینی، کر لے جو کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، انہیں کیا ہونا ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب آپ کسی جیل میں جاتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں، تجربہ ہے نا جی آپ، ٹھیک ہے، آپ فوری طور پہ جا کے وہاں پہ اسیس کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ کیمرے کہاں پہ لگے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی ایک توقع رکھتے ہیں کہ یار کم از کم باتھ روم میں تو نہیں لگے ہوں، جس پہ اس نے مریم نواز شریف نے جو الزام لگایا تھا، میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ انہوں نے باتھ روم تک کے اندر کیمرے لگا رکھے ہوں گے۔ اب مریم نواز شریف نے یہ سوچ گئے کہ باتھ روم میں تو نہیں نہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر انہیں وہ موبائل ملا ہوگا تو وہ کال کرنے کے لیے باتھ روم گئی ہوں گی۔ اب میرا تجزیہ شروع ہو رہا ہے، چودھری غلام حسین کو ہم نے سائڈ پہ کر کے بٹھا دیا، ویسے وہ بیٹھنے والی چیز تو نہیں ہے لیکن ہم نے سائڈ پہ کر دیا، چاچو کا فیوریٹ جرنلسٹ ہے، اور ٹھڈا مار کے یار وہ سی ایم ہاؤس کا دروازہ کھولا کرتا تھا جب چاچو یہاں پہ سی ایم ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی چاچو نے جیل کے اندر یا جیل کے باہر جب چاچو 2.5 سال رہے ہیں تو انہوں نے اگر کسی سے ملاقات کرنی ہوتی تھی تو 2 لوگ ہوتے تھے جن کو وہ ایکسکلوسیو ٹائم دیتے تھے، چودھری غلام حسین، دوسرا شفیق اوان۔ شفیق اوان صاحب آپ کو پتہ ہے پچھلے دور کے اندر پی ٹی وی میں بھرتی ہو گئے تھے فواد چودھری صاحب کے باعث، اور ابھی بھی ان کی نوکری قائم ہے، اللہ قائم رکھے یار، انہوں نے مجھے بلاک کر دیا ویسے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کی بچپن کی عادت ہے، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ بیٹھے، پہلے وہ مسلم لیگ نون کے اندر کیڑے ڈالا کرتے تھے، برائیاں نکالا کرتے تھے، اور وہ بھی چودھری غلام حسین کی طرح یہ مریم اور یہ وہ سارا ان کو بے نقاب کیا کرتے تھے۔ آج کل وہ جو ہے وہ عمران خان کے حق کے اندر جو ہے وہ بڑی دھیمی حق کے اندر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اگر عمران خان کو بلاسٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے بچا رہا ہے نا، اسے بچا رہا ہے نا، اس کو فیور دے رہا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کرتے پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ 2 جرنلسٹوں کو چاچو نے اس دوران ایکسکلوسیو وقت دیا جتنا عرصہ وہ عمران خان کی حکومت سے باہر رہے۔ باقی کسی جرنلسٹ کو، کسی مین سٹریم یا آف سٹریم جرنلسٹ کو انہوں نے یہ شرف بازیابی نہیں بخشا کہ کبھی وہ اس سے 1 on 1 ملاقات کریں اور اسے انٹرویو بھی دیں اور اس میں سیلفیاں بنانے کی سہولت بھی فراہم کریں۔ تو چاچو کے بڑے فیورٹ ہیں، لیکن پھر بھی ہم گستاخی کر رہے ہیں، چاچو دکھی تو ہوں گے، ان کے فیورٹ جرنلسٹ کو ہم باہر کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ خاتون جو ہے اس نے یہ ازیوم کر کے کہ باتھ روم میں تو نہیں کچھ ہوگا، تو اس نے باتھ روم میں جا کے کال کرنے کی کوشش کی ہوگی، وہ آگے چھاپا مار دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز شریف کا وہ پوائنٹ پروو کر دیا ان احمقوں نے جو ARY کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو وہ کہتی تھی اور کوئی نہیں مانتا تھا کہ باتھ روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو اب میرا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ باتھ روم کے اندر واقعی کیمرے لگے ہوئے تھے، اور اس کیمرے سے اچھا اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، جناب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب آدمی ہے، پرورٹڈ شخص ہے یہ، اور اس کی مثال جو ہے وہ آپ بشیر میمن صاحب کا انٹرویو سن لیں،
جب جج ارشد ملک کی 42 منٹ کی ویڈیو آئی تھی تو موصوف نے ان کو طلب فرمایا اور اکیلا بٹھا کے سامنے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس ویڈیو میں ہوتا کیا رہا ہے, کر کیا رہے ہیں وہ. دوسری دفعہ پوچھا, نہیں میرا مطلب ہے کہ اتنی دیر وہ کیا کرتے رہے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ملک کی پریمیئر ایجنسی کے سربراہ کو بلا رہا ہے آفیشیلی اور کہہ رہا ہے جی فوری طور پہ پہنچیں, اور وہ بھاگم بھاگ پہنچتا ہے اور اس کو پرائم منسٹر صاحب ایک ایکسکلوسیو میٹنگ ایریا میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ ان 42 منٹ کے اندر وہ کر کیا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس وہ ویڈیو ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میرے پاس نہیں ہے, وہ متعلقہ آئی او کے پاس ہے اور میں نے اسے اسٹرکٹلی منع کیا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو کسی سے شیئر نہیں کرنی. ٹھیک ہے. پھر انہیں یہ ایک دن پتہ چلتا ہے کہ اس آئی او سے براہ راست وزیر اعظم ہاؤس سے رابطہ کیا گیا اور اس سے وہ ویڈیو لے لی گئی, اور اس کے بعد وہ پھر ویڈیو پلی ہو گئی, پھیل گئی سوشل میڈیا کے اندر. پی ٹی آئی نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ وہ ویڈیو پھیلائی اور پھر وہ ویڈیو جو تھی وہ ٹی وی پہ بھی چلائی. اور ٹی وی پہ کس کے ٹی وی پہ چلی؟ جو ان کا سٹنگ میڈیا ایڈوائزر تھا, طاہر اے خان. ٹھیک ہے. افریدی ہے میرا خیال یا نیازی ہے, نہیں افریدی ہوگا. طاہر اے خان صاحب کے نیوز 1 ٹی وی پہ چلی. آیا مزہ. تو پھر وہ خاتون بھی تو سرتپا والی جو ہے وہ سچی ثابت ہو جاتی ہے نا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان سے ویڈیو لی گئی نمبر 1 کی, سوری وہ نیب کے چیئرمین کی, اور پھر اسے ویڈیو پہ ریلیز کر دیا گیا. ارشد ملک والی نہیں چلائی, یہ والی چلائی. میں سوری 2 واقعات کو مکس کر گیا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر چل گئی. تو وہ جناب ویڈیو جو تھی وہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی نے پوری طرح پھیلا دی ارشد ملک والی. اچھا اس بات کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک غلیظ آدمی ہے. آج کی تاریخ سے پہلے تو میں یہ الفاظ اس کے لیے ولد النامعلوم کے الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا, لیکن آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے. اس نے ایک ٹویٹ کی ہے, اس کا نام ہے شہباز گل. بعض لوگ جو اس کی اصلیت جانتے ہیں اسے شہباز گل رانا بھی کہتے ہیں, لیکن میں شہباز گل پہ ہی رہوں گا. شہباز گل نے کہا ہے کہ گڈی باجی, اب گڈی جو ہے گڑیا باجی جو ہے وہ مریم نواز شریف کا بچپن کا پیار کا نام جو والدہ نے ایک نک نیم رکھا ہوتا ہے نا اپنا, چاند ہوتا ہے, کوئی لاڈو ہوتا ہے, کوئی گڈیا ہوتا ہے, کوئی گڈی ہوتی ہے, کوئی کاکا ہوتا ہے, کوئی پپو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی والدہ کا. تو ان کی والدہ انہیں گڑیا کہا کرتی تھی. تو گڑیا, اب اس نے الفاظ کا اس غلیظ شخص نے استعمال کیے ہیں گڑیا باجی کی ویڈیو جو ہے وہ آ گئی ہے. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب کہ ہم اگر کسی کو بہن یا باجی یا آپا کہہ دیں تو پھر اس کے بارے میں تو غلیظ سوچوں کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے نا. کم از کم ہماری اگر رہتل کہہ لیں, ہماری معاشرت کہہ لیں, ہماری موریلٹی کہہ لیں, ٹھیک ہے, ایز اے سب کانٹیننٹ مسلم سوسائٹی, مطلب کسی بھی معیار سے دیکھ لیں یار, تو کم از کم جس کو آپ نے بہن کہہ دیا ہے یا باجی کہہ دیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کے بارے میں ایسی گفتگو کرتا ہوا پاکستان کے اندر برِ صغیر کے اندر ایک طبقہ نظر آئے گا جو گلی کے اندر کھڑے ہو کے اپنی بہن کی خصوصیات اس کے گاہکوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی شہباز گل نے اپنے خون جہاں پہ بھی ہو, جس کا بھی ہو, بولتا ضرور ہے. ٹھیک ہے نا. شہباز گل نے بتایا ہے اس کی رگوں کے اندر کون سا خون دوڑتا ہے, آپ سمجھا کریں. اس کے ذریعے شہباز گل صاحب نے گڑیا باجی کے بارے میں یہ زبان درازی کر کے پوری پاکستانی قوم کو اور پاکستانی ڈائسپورا جو پاکستان سے باہر مقیم ہے اس کو بتایا ہے کہ اس کی رگوں میں کون سا خون دوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ نے اسے باجی کہہ دیا, بہن کہہ دیا, تو پھر اگر آپ اس کے بارے میں غلیظ باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پھر ایک نارمل ہیومن بینگ سے تعلق نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ہم نے محدود کیا ہوا ہے بادشاہی مسجد کے پچھلی سائڈ کے اوپر نا. تو میرا مطلب ہے کہ پھر شہباز گل صاحب کا جو مستقل پتہ ہے وہ تو وہیں کا ہوا نا. آہو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا حساب برابر کر دیا جائے. دیکھیے یہ ویڈیو کیوں لائی گئی, آخری سوال جو ہے جو پوچھا جانا چاہیے, یہ ویڈیو کیوں جاری کی گئی. اس میں ایک تو پچھلے دنوں بھی مریم نے اس الزام کو دہرایا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو بیسیکلی تو نیب کی طرف سے یہ ایک کلیریفیکیشن جاری ہونی چاہیے تھی
کہ ہم نے نہیں کیا. چونکہ نیب کا سارا ریکارڈ پرائم منسٹر ہاؤس سے کنٹرول ہوتا تھا اور وہ پھر آن لائن بھی سیو کیا جاتا تھا, کیونکہ جو بھی نیب پکڑتا تھا اس کی لائیو دیکھ کے سوتا تھا وہ اذیت پسند شخص, وہ لائیو دیکھ کے سوتا تھا کہ یہ کس حالت میں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ساری ریکارڈنگ بھی ان کے پاس موجود ہیں. تو یہ وہی والی ریکارڈنگ ہوگی یا ہے, ٹھیک ہے, میں نے دیکھی نہیں ہے وہ ویڈیو, لیکن میں کم از کم 4 افراد سے اس کی پوری رداد سن چکا ہوں. اور پھر پاکستان کے بلکہ بڑے صغیر کے عظیم تبصرہ نگار چودھری غلام حسین نے جب بیان کر دیا تو پھر تو حرف آخر ہو گیا نا سر. ٹھیک ہے نا, مطلب چودھری غلام حسین صاحب اتنے پرانے بیان کرنے والے ہیں کہ ضیاء الحق کو جب اپنے ایجنٹ اور چمچے جرنلسٹوں کی ضرورت تھی تو چودھری غلام حسین صاحب کو لاہور میں باقاعدہ بلایا جاتا تھا. پھر چودھری صاحب آگے جا کے باقیوں کو کنوے کرتے تھے کہ ضیاء الحق صاحب یہ چاہ رہے ہیں, تو پھر ان کی وہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو اتنے پرانے اور تجربہ کار آدمی ہیں یار, ضیاء الحق کی باقیات میں شمار ہوتے ہیں. تو خیر آگے چلتے ہیں. اب ویسے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا تحفہ جو ضیاء الحق کو گیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ہیں بڑے صغیر کے عظیم صحافی, ٹھیک, تبصرہ نگار. اور یہ ان کو نام ہمارے دوست پروفیسر ڈاکٹر اویس سلیم, ٹھیک, نے دیا ہے, جو امریکہ کی یونیورسٹی میں لوگوں کو ابلاغیات پڑھاتے ہیں. واپس آ جائے, ٹھیک ہے. خیر یہ تو ایک پہلو تھا اس کا. اچھا یہ ویڈیو کیوں بھیجی گئی؟ وہ اس لیے بھیجی گئی کہ گزشتہ دنوں ہمیں مسلم لیگ سے نون سے پتہ چلا تھا کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ بعض اوقات بہت بے احتیاطی کیا کرتے تھے. وہ بڑی بڑی سینسٹیو باتیں, حساس باتیں جو ہیں وہ بیوروکریٹس کو, سول بیوروکریٹس کی بات ہو رہی ہے, ان کو فون پہ بتا دیا کرتے تھے. ان میں سے کچھ چلاک بیوروکریٹ تھے, انہوں نے ان کی ریکارڈنگز بھی کر لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو فون کی آپ آڈیو ریکارڈنگ ہی کر سکتے ہیں. تو جب کال ہی آڈیو آئی ہے تو آپ آڈیو ہی کریں گے. تو وہ ریکارڈنگز جو ہیں وہ پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب کو دی گئی تھیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے پارٹی لیول کے اوپر اس بات کو ڈسکس کیا تھا. جن لوگوں سے ڈسکس کیا گیا تھا ان میں ایک ہماری پارٹی بھی شامل تھی. تو اس نے بتایا کہ اس پہ رانا صاحب کو جواب دیا گیا کہ اگر آپ یہ آڈیو جاری کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر دشمن کا ریئیکشن تو نہیں نا میئر کر سکتے کہ وہ آگے سے کیا کرے گا. ٹھیک ہے, اور دیکھیے مطلب کہ ہماری قائد جو ہیں وہ ایک سینسٹیو پلیس ہے, ہمارا سافٹ ویلی ہے. اگر وہ اس حوالے سے کوئی بکواسیات کر دیتے ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو لہٰذا ہمیں اس گند میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی بات میں آج اپنے اس ویلاگ کے ذریعے احتیاط کر لوں کہ میں نے سر جی سے پھر رابطہ کیا تھا, ویڈیو والے سر جی جنہوں, میں کہ سر جی ویڈیو کیوں جاری کرنے. کہتا یار اب آپ سنیے گا ذرا, یار وہ پاؤں ہی پڑ گیا, پاؤں ہی پڑ گئے وہ آ کے. میں کہا کون پاؤں پڑ گئے؟ اچھا مسلم لیگ نون والے. کہ سر جی اللہ دا نا جو ہے نہ کرو, تہاڈی مہربانی جو نہ کرو. جاری آپ نے کرنی ہے اور ریئیکشن ہم پہ آ جانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ مطلب کہ مریم نواز شریف کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کہہ دیں گے تو پھر فساد پڑ جائے گا, پھر کارکن کو روکنا مشکل ہو جائے گا, گلی گلی محلے محلے لڑائیاں ہو جائیں گی. نہ کریں آپ کی مہربانی. میں کہا جی تسی انہوں نے اینی لفٹ کرا دے, اینی کی گل مان دے. انہوں نے کہا یار دیکھیں میرا مطلب ہے کہ کانسیکوینسز تو انہوں نے بھگتنے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, انہی کے کسی بندے کے ذریعے ہم جاری کرائیں گے نا, ہم خود تھوڑی جاری کریں گے. تو لہذا وہ 2 منٹ 18 سیکنڈ والی ویڈیو اس لیے رکی تھی یا رکی ہوئی ہے, جاری تو وہ اب بھی نہیں ہوگی. لیکن رانا صاحب یا دوسرے مسلم لیگی صاحبان جو ہیں یار وہ اس کو جو وہ ملازمین کی جو ہوتا ہے اس میں کیوں نہیں لے کے جاتے, جو ان کو تحفظ کا جو قانون ہوتا ہے اس کے تحت آپ اس کو لے کے جائیں, اس کے تحت کیوں نہیں پلیڈ کرتے. یہ مسلم لیگ نون نے میڈیا ٹرائل کا کیوں رکھا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے میڈیا میں تو آپ کئی ہزار نوری سال ان سے پیچھے ہیں, پی ایم اپنا میڈیا اور پروپیگنڈا میں پی ٹی آئی سے. ٹھیک ہے, تو آپ کیوں اس شعبے میں جا کے ان سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس شعبے کے اندر آپ کو دسترس حاصل ہی نہیں ہے. چلیے بہرحال یہ تھا جی. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ شہباز گل صاحب کا تو میں نے حق ادا کر دیا ہے, باقی اگر کسی کا حق رہ گیا ہے تو پھر اگلے ولاگ میں ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.